जिस जगह आज हम बैठे हुए हैं ये शाही बाज़ार ग्वादर की मशहूर चाय खाना करीमों के होटल है, जिसे आज हम शाही बाज़ार ग्वादर के नाम से जानते हैं। ये 1960-65 से पहले सिर्फ ग्वादर बाज़ार कहलाता था और इसकी जो लोकेशन है वो बड़ी दिलचस्प है। एक लंबी पतली सी लकीर जिसके जनूबी सरे पर ग्वादर की मछली मार्केट वाक़ थी जो समंदर के बिल्कुल किनारे है और जिसके सलामत बात है तरह गिफ्ट के वो mana sedikit Muhammad ini mana gue cabli mani mana tay mana चाय नवर चाय नवर आओ तरह बच्ची warna itu kan tuh mati tuh तरह परवा आओ ना हम बने शगुश तो बस नहीं टीम शुरू शर्म है मर्दों की डिस फिर ना शर्म है हां माशाल्लाह सीगो मेरा भी सीना पता बिजी रुको अभी सीना पता मां का वश यार ग्वादर बाजार एक पतली सी पट्टी पर वाक़ है जिसके जनूबी सरे पर ग्वादर का मछली मार्केट और शुमाली सरे पर जो है ग्वादर की मंडी या गलग वाक़ है और इसके दरमियान में मशरिकी तरफ समंदर के साहिल पर बोर्दो या ग्वादर का कस्टम हाउस वाक़ था। अब खुश्की से इनलैंड एरियाज से नगर से दश्त से जो सामान या माल जो ऊँटों और गधों पर आता था ग्वादर वो मंडी में गलग में उतरता था और इसी तरह जितनी मछली पकड़ी जाती थी वो ग्वादर के मछली मार्केट में उतरती थी, यहीं पे नीलाम होती थी और जो लांचें कश्तियाँ जहाज़ जो माल लाती थी वो बुर्दो या कस्टम पर उतरता था और वहाँ से दुकानों में वो माल जो है चला जाता था और दुकानों से आम आदमी आम सार्फिन के इस्तेमाल में आता था। यहाँ पे ओमान के ज़माने में कस्टम के ज़ेर एहतमाम एक बाकायदा मंडी थी जिसमें उस वक्त की इंतज़ामिया के लोग या कस्टम या बुर्दो के लोग वो गलग मंडी में आने वाले माल की नीलामी की निगरानी करते थे, मछलियों की नीलामी की निगरानी करते थे और उनके पेमेंट का अदायगी का भी एक बाकायदा सिस्टम था कि जो लोग जो माल नीलाम करते वो पर्ची लेकर उनको पर्ची तवादी जाती थी और नीलाम जो जीतने वाले लोग होते थे जिनके नाम नीलाम निकलता बोली सबसे ज़्यादा बोली देने वाले लोग वो माल लेकर अपने दुकानों में चले जाते और जिसका माल होता उसकी अदायगी कस्टम वाले करते यानी इंतज़ामिया के लोग हुकूमत के लोग करते थे और उसके बदले में वो दुकानदार से एक टैक्स या एक कमीशन लेते थे और ये टैक्स या कमीशन वाली की इंतज़ामिया या हुकूमत ओमान को चला जाता था। इसी तरह मछली के कारोबार में भी उनका एक टैक्स था इंतज़ामिया का और इसी टैक्स से जो है उस वक्त की इंतज़ामिया के अखराजात पूरे होते थे। इसके अलावा जो शिप आते थे जो माल आता था या जाता था उस पर भी टैक्स था। उस ज़माने में ग्वादर का ये बाज़ार एक पुररौनक और चहल पहल से भरपूर बाज़ार था और यहाँ पे आने जाने वाले लोगों की, बाहर से आने वाले लोगों की, कारोबार करने वाले लोगों की बड़ी तादाद आती थी। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस ज़माने में जब ग्वादर की आबादी 10,000 15,000 से ज़्यादा नहीं थी, उस ज़माने में भी इस बाज़ार में खाने के होटल, चाय खाना नहीं बल्कि खाने के होटल जो है वो 1 दर्जन से ज़्यादा थे, जो इतनी छोटी आबादी के लिए बहुत बड़ी तादाद है। इसी तरह अगर आज हम इन दुकानों का जायज़ा लें जो इस मार्केट में इस बाज़ार में हैं, वो दुकानें लंबाई और चौड़ाई में हमें हैरान कर देंगी। 60 फुट लंबी, 30-40 फुट छोटी दुकानें हैं। इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये मार्केट सामान से, मुख्तलिफ़ तरह के सामान से भरा रहता था और मार्केट के सामान से भरा रहना ये बताता है कि यहाँ पर अच्छा खासा कारोबार होता था। तो ये एक बड़ी पुररौनक बाज़ार थी।
صبح یہاں پہ لوگ مزدوری کرتے، محنت کرتے، اور شام کو یہاں محفلیں جمتی. یہاں پہ جس ہوٹل پہ ہم بیٹھے ہیں، کریموں کے ہوٹل، اس کے ساتھ زینت ہوٹل، لالوے ہوٹل، آگے مرغ کے ہوٹل، ان ہوٹلوں پہ جو ہے موسیقی سنا جاتا گراموفون کے ذریعے، اور اسی طرح یہاں پہ قصے کہانیاں سنائی جاتی جن کو سنانے والے مغل نامی شخص مشہور ہیں. یہاں پہ تھیٹر ہوا کرتے تھے. اور آگے جو کریم مرغ کے ہوٹل ہے وہاں پہ باقاعدہ لائیو پرفارمنس بھی ہوا کرتی تھی. یعنی ہوٹل سے ہٹ کے ایک اور جگہ پہ وہاں پہ مائکس لگے ہوتے اور وہاں پہ لوگ بیٹھ کر گانا گاتے اور جو ہے قصے کہانیاں سناتے، لطیفے سناتے، اور ہوٹل میں بیٹھے ہوئے لوگ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے ان سے لطف اندوز ہوتے تھے. تو یہ ساری ثقافتی خوبصورتی گوادر کی جو سماجی اور ثقافتی زندگی ہے اس کے رچ ہونے کی، اس کے بھرپور ہونے کی نشاندہی کرتی ہے. اور یہ اس معاشی خوشحالی کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے جو گوادر کا خاصہ رہا ہے. اس زمانے میں جب گوادر پورٹ نہیں تھا، لیکن گوادر ایک قدرتی بندرگاہ کے طور پر کافی مصروف تھا. اور یہ نہ صرف ایک طرف مسقط اور بصرہ اور عراق اور دوسری طرف سری لنکا، انڈیا، کراچی کے سواحل وہاں کی بندرگاہوں سے کنیکٹ تھا، بلکہ دوسری طرف خشکی کے راستے وہ ایرانی بلوچستان جیسے ہم بڑا جو مکران کا وسیع علاقہ ہے اس کو جو ہے وہ فیڈ کرنے والا علاقہ تھا. اور یہاں سے بحری جہازیں بھی آتی تھی جو مسافروں کو لے کر حج کے لیے جانے والے مسافروں کو لے کر مغرب کی سمت جاتی تھی، اور کراچی اور انڈیا اور کلکتہ جانے والے مسافروں کو لے کر وہ مشرق کی طرف جایا کرتی تھی. تو یہ بازار ایک خوشحال اور سرگرم دور کا یادگار ہے، اور آج ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ٹوٹتا بکھرتا جا رہا ہے. اس کو محفوظ کرنے، اس کی پرانی رونقیں بحال کرنے اور اس کو دوبارہ چہل پہل سے بھرپور بنانے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری ظاہر حکومت وقت کی ہوتی ہے، کیونکہ تاریخی ورثہ اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کی ذمہ داری عام لوگوں کا کام کے بس کی بات نہیں ہے جب تک اس میں حکومت اور اداروں کی دلچسپی نہ ہو. ہم نے دیکھا ہے کہ گوادر کے قریبی بحر عرب کے شمالی ساحل پر اسی طرح کا ایک شہر مترا ہے، جس کے اسی طرح کے ایک چھوٹے سے بازار کو وہاں کی حکومت نے بڑے خوبصورت انداز میں دوبارہ آباد کیا ہے. اب وہ بازار اپنی ثقافتی رنگ اور خوبصورتی بھی لیے ہوئے ہے، اور وہاں پر زندگی کی چہل پہل بھی ہے، اور بازاریں جو ہیں ایک باقاعدہ ایک سسٹمیٹک انداز میں وہاں پہ کاروبار ہوتا ہے. تو اسی طرح کی انویسٹمنٹ، اسی طرح کی کوشش گوادر میں بھی ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ بازار بھی بہت تھوڑے سے خرچے کے ساتھ جو ہے وہ ایک پرونق بازار میں بدل سکتا ہے. اور حالانکہ یہ تنگ سی گلی ہے، لیکن اس کے مشرق اور مغرب میں دونوں طرف اتنی گنجائش ہے کہ وہاں پہ رسل و رسائل یا آمد و رفت کے لیے روڈ بنائے جائیں اور ان کو بازار کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس بازار کی رونقیں ختم ہونے کا ایک وجہ شاید یہ بھی تھا کہ جب رسل و رسائل کے ذرائع تبدیل ہو گئے، جب اونٹوں اور گدھوں اور گھوڑوں کے کاروانوں کی جگہ گاڑیوں نے لے لی، اور جب گلب کی جو منڈی تھی وہ گلب کی منڈی جو ہے وہ فاضل چوک پر منتقل ہوئی اور گاڑیوں کے ذریعے مال لایا جانے لگا. اور جب گوادر کی مچھلی منڈی اس کی رونقیں ختم ہو گئی اور فشاربر آباد ہوا، تو اس سے یہ ہوا کہ گوادر یہ بازار جو ہے شاہی بازار، اس کی چہل پہل بھی کم ہو گئی. اور چونکہ یہ ایک تنگ سی گلی میں ہے، اس لیے یہاں پر جو گاڑیوں کا ایکسس تھا مال لانے اور لے جانے کے لیے وہ بھی کم ہو گیا، اور شہر یہ بازار جو ہے وہ شمال کی طرف ایئرپورٹ روڈ پر منتقل ہوتا چلا گیا. تو آج کل دنیا میں ایسے بہت سارے طریقے ہیں جس میں ثقافتی یا پرانی بلڈنگز کو، پرانی سائٹس کو جو ہے
اس کو نہ صرف محفوظ بنایا جاتا ہے بلکہ اس کو دوبارہ استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے۔ تو اس اڈیپٹیو ری یوز کی ضرورت گوادر شاہی بازار کو بھی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں بلکہ اس کے لیے زور ڈالتے ہیں، اس کے لیے اپیل کرتے ہیں کہ حکومت اس اہم تاریخی ورثے کا تحفظ کرے، اور حکومت کے ساتھ ساتھ گوادر کے جو لوگ ہیں، گوادر کے جو بسنے والے لوگ ہیں، کمیونٹی ہے، جن کو اپنے بازاروں سے، اپنی ثقافت سے، اپنے رسم و رواج سے، اپنے بزرگوں کی یادوں سے محبت ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بازار کو محفوظ بنانے کے لیے، اس میں زندگی کی رونقیں باہر واپس لوٹانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اپنے نمائندوں سے بات کریں، اور ایک چھوٹا سا کمیونٹی فنڈ بھی اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے، اس میں لوگ خود کنٹریبیوٹ کریں تاکہ یہ بھی نظر آئے کہ ہمیں اپنے ثقافتی ورثے سے کس قدر پیار ہے۔ یہاں پر جو دکانیں اس مارکیٹ میں یا اس بازار میں رہی ہیں، اس میں انواع و اقسام کے سامان اور کھانے پینے کی چیزوں کی دکانیں تھیں، مٹھائیاں یا شیرینی جو ہے اور کھانے پینے کی چیزیں یہاں کے لوگوں کی مرغوب رہی ہیں۔ یہاں پہ مٹھائیوں کی بڑی دکانیں تھیں، اسی طرح جو مال دوسرے ملکوں سے یہاں آتا تھا، خاص طور پر کپڑے اور استعمال کی دیگر چیزیں، ان کی بھی بڑی بڑی دکانیں یہاں پہ تھی، اور یہاں پر کاروبار کرنے والوں میں مقامی لوگ بھی تھے، جو بلوچ کمیونٹی ہے وہ بھی تھی، اسماعیلیوں کی بڑی تعداد تھی، اور ہندوؤں کی بھی بڑی تعداد یہاں پہ تھی۔ آج بھی گوادر کے لوگ ان ہندو تاجروں کے یا سیٹوں کے نام گنواتے ہیں جن کی دکانیں اس مارکیٹ میں موجود تھی، جیسے روچو تھا، کھوڑو تھا، اسی طرح بندے علی تھا، اور بہت سارے اسماعیلی کمیونٹی کے لوگ تھے اور ہندو کمیونٹی کے لوگ تھے۔ جو ہندو کمیونٹی کے لوگ تھے وہ گوادر کے پاکستان میں شامل ہونے کے بعد آہستہ آہستہ یہاں سے شفٹ ہوتے چلے گئے، اور جو اسماعیلی کمیونٹی کے لوگ تھے ان میں بہت سارے فیملیز اب بھی گوادر میں ہیں، لیکن بیشتر اب یہاں سے شفٹ ہو چکے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ دبئی اور مسقط میں جو اسماعیلی کمیونٹی ہے اور جو ہندو کمیونٹی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو گوادر سے وہاں منتقل ہوئے ہیں، کیونکہ جس زمانے میں گوادر ایک بڑا پورا شہر تھا، ایک آباد شہر تھا، اس زمانے میں دبئی کی مارکیٹ کی یہ پوزیشن نہیں تھی، اور نہ ہی مسقط کی ترقی یا خوشحالی اس درجے پر تھی۔ اور جب مسقط ترقی کرنے لگا اور جب خلیج کے ان ممالک کی قسمت پلٹنے لگی، تو یہی کاروبار کرنے والے لوگ، یہی بزنس کمیونٹیز جو ہے آہستہ آہستہ وہاں شفٹ ہوتے چلے گئے۔ گوادر کے شاہی بازار اور یہاں اس سے ملحقہ جو اسماعیلی محلہ ہے، اس میں بیشتر عمارات کی طرز تعمیر بالکل وہی ہے جو ہمیں متھرا کے پرانے محلوں میں نظر آتی ہے، اور جس کی کچھ مثالیں جو ہیں وہ مشرقی افریقہ اور بعض لوگوں کے مطابق جو ہے جو گجرات کی اور انڈیا کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں بھی سیم ہے۔ تو اس میں زیادہ تر جو ہے وہ لکڑی کا استعمال ہوتا ہے، اور گوادر میں جو لکڑی کی جو استعمال ہمیں نظر آتا ہے، پرانی لکڑیاں، وہ سب انڈیا سے لائی ہوئی بتائی جاتی ہیں، اور خاص طور پر اس میں کلکتہ کا ذکر کیا جاتا ہے، کلیکٹ جسے کہا جاتا تھا، کلیکٹ یا کلکتہ سے یہ لکڑیاں لائی جاتی تھی۔ اور یہ طرز تعمیر ہے، اس میں جو ہے نیچے دکانیں اور دکانوں کے اوپر جو ہے وہ رہائشی، دکانوں کے اوپر یا پیچھے رہائشی کمرے یا رہائش کی جگہیں، مکانات ہوا کرتے تھے، اور اس میں ہوا کی آمد و رفت کے لیے جو ہے وہ برآمدے اور اوپر جو ہے ہوادانیاں بنی ہوتی ہیں۔